अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब अल-मुअतक़दुल मुंतक़द, सफ़ा नंबर 49। थोड़ी इबारत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसअला सिफ़ातुल्लाहि ताला फ़िल अज़ल गैर मुहदसतिन वला मख़लूक़ा फ़मन क़ाला इन्नहा मख़लूक़ा औ मुहदसा औ वक़फ़ फ़ीहा बिअल्ला यहकुम बिअन्नहा क़दीमा औ हादिसा औ शक्क फ़ीहा औ तरद्दद फ़ी हाज़िहिल मसअला व नहविहा फ़हुव काफ़िरुन बिल्लाहि ताला इला आखिरिल इबारा। तो प्यारे बच्चों, आज की जो इबारत हमने पढ़ी, आज के इस सबक में हम इस बात को बयान करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम तर सिफ़ात कदीम है, लिहाजा वो हादिस नहीं है, मखलूक नहीं है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महल हवादिस होना लाजिम आएगा। लिहाजा ये यकीन करना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात कदीम हैं, ये यकीन करना ज़रूरी है। गैर मुहदस हैं, ये यकीन करना ज़रूरी है। गैर मखलूक हैं सिफ़ात, ये यकीन करना ज़रूरी है, इत्क़ाद करना ज़रूरी है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने उनके कदीम होने का यकीन नहीं किया बल्कि शक करता रहा, या उन पर कदीम होने का हुक्म ही नहीं लगाता है, बल्कि ये भी नहीं कहता है कि वो कदीम हैं या हादिस हैं, किसी भी तरीके का हुक्म नहीं लगाता है, तो फुक़हा के नज़दीक ये शख्स काफिर होगा। बात समझ में आई बच्चों? इसको साहिब किताब बयान फरमाते हैं। मसअला सिफ़ातुल्लाहि ताला फ़िल अज़ल गैर मुहदसतिन वला मख़लूक़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात अज़ल में हैं, यानी अज़ली हैं, गैर मुहदस हैं, गैर मखलूक हैं। फ़मन क़ाला इन्नहा मख़लूक़ा व मुहदसा, लिहाजा किसी शख्स ने अगर ये कहा कि अल्लाह की सिफ़ात मखलूक हैं या मुहदस हैं, और वक़फ़ फ़ीहा, या उनमें तवक़्क़ुफ़ किया, बई तौर बिअन ला यहकुमा बिअन्नहा क़दीमा व हादिसा, कि वो हुक्म ही नहीं लगाता है इस बात का कि वो कदीम है या हादिस हैं, तो हुक्म ही नहीं लगाता है। अगर हादिस होने का हुक्म लगाया जाएगा तो लगा देगा कि हादिस है, तब तो काफिर है ज़रा सराहतन। और अगर हुक्म ही नहीं लगाता है कदीम होने का या हादिस होने का, यानी खामोश रहता है या उसमें शक करता है, और शक फी है या उसमें शक करे, और तरद्दुद फी हाज़िल मसला, या उनके क़िदम और हुदूस के मसले में तरद्दुद करे वगैरह वगैरह, फ़हुव काफ़िरुन बिल्लाहि ताला, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कुफ्र करने वाला है, ये वो काफिर है। ये नस फ़िक़्ह अकबर में इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किए। बहुत सारे सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम और बहुत सारे मुज्तहिदीन आलाम से ये बात तवातुरन मनक़ूल है कि खल्क़े कलाम के जो कायल है उनको काफिर कहा जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि हमने इस पर बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी नुसूस सुबहान सुबू अन ऐब किज़्ब मक़बूह के अंदर जिक्र कर दी हैं, लेकिन ये जो मसलक है, ये जो कौल है कि इनको काफिर कह दिया जाएगा, ये फ़ुक़हाए किराम का कौल है, क्योंकि फ़ुक़हा ये कहते हैं, ये कुफ्र कलामी नहीं है, कुफ्र फ़िक़ही है, क्योंकि फ़ुक़हा ये कहते हैं कि जिस शख्स ने मनसूस क़तई का इनकार कर दिया वो काफिर है, चाहे वो ज़रूरियात दीन से हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर मुतकल्लिमीन तकफीर का कौल तभी करते हैं जबकि कोई इनकार ज़रूरियात दीन से करे। अगर किसी ज़रूरियात दीन का इनकार करता है, कोई ज़रूरी दीनी का इनकार करता है, तभी काफिर होगा, वरना काफिर नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, और मुतकल्लिमीन के मज़हब ही में एहतियात है, कि एहतियात इसी में है कि ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाले की तकफीर सिर्फ की जाए, हर एक कतई के इनकार करने वाले की तकफीर ना की जाए, इसी में एहतियात है। मसअला इन्ना साब्बल्लाहि ताला बिनिस्बतिल किज़्ब वल इज़्ज़। अब ये मसअला आगे पेश कर रहे हैं कि किसी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गाली दी। गाली देने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब किज़्ब की निस्बत कर दी या इज़्ज़ की निस्बत कर दी, तो ये भी गाली है अल्लाह की बारगाह में। तो किज़्ब व इज़्ज़ की निस्बत अगर किसी ने अल्लाह की तरफ कर दी तो वो काफिर है। वो शख्स क्या है? काफिर है।
لہذا اگر کوئی شخص یہ کہ اللہ رب العزت جھوٹا ہے معاذ اللہ تو وہ کافر ہو جائے گا، کذب کی نسبت اس نے کر دی۔ اللہ رب العزت عاجز ہے معاذ اللہ یہ کہہ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ جو آپ نے اس سے پہلے پڑھی، ان صفات ذاتیہ میں سے کسی صفت کا اگر کسی شخص نے انکار کر دیا تو وہ بھی کافر ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ لیکن کافر تو ہوگا، مثلا صفات ذاتیہ کی جیسے حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، اگر ان میں سے کسی صفت کا اگر انکار کر دیا تو انکار کرنے کی دو صورتیں ہوں گی بچوں، یا تو دیدہ و دانستہ طور پر انکار کرے گا یا غیر دیدہ و دانستہ طور پر انکار کرے گا، یعنی جانتا نہیں ہوگا، ناآشنا ہے، جاہل ہے، جانتا نہیں ہے لیکن پھر بھی بغیر جانے انجانے میں اس نے انکار کر دیا کسی صفت کا۔ تو اب ایسی صورت میں تکفیر کب کی جائے گی؟ تو اگر دیدہ و دانستہ طور پر اس نے کسی صفت کا انکار کیا تب تو تکفیر کی جائے گی، بالاتفاق وہ کافر ہے۔ اور دیدہ و دانستہ طور پر اس نے انکار نہیں کیا ہے نفی کسی صفت کا، بلکہ انجانے طور پر کر دیا، مطلب اس طور سے اس نے کہا کہ اس کے قول کی بنا پر یہ تو لازم آئے کہ اس نے صفت کا انکار کر دیا، لیکن اس سے پوچھا جائے تم تو صفت کا انکاری ہو، تمہاری اس بات سے تو یہی لازم آ رہا ہے کہ صفت کا انکار ہو رہا ہے، پھر وہ کہے کہ نہیں میں اس معنی کر نہیں کہ صفت کا انکار، اس معنی کر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو غیر دانستہ طور پر اس نے گویا کہ ایسا قول کیا کہ جس قول کی بنا پر صفت کا انکار لازم آئے حالانکہ اس کا اعتقاد نہ ہو اس چیز کا، تو ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس شخص کو معذور رکھا جائے گا اور اس کی یہ جہالت اس کو دائرہ ایمان سے خارج نہیں کرے گی، اگرچہ دائرہ یقین سے خارج کر دے گی۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں مسئلہ ان ساب اللہ تعالی بنسبت الکذب والعز، اللہ رب العزت کو گالی دینے والا شخص مثلا کذب کی نسبت کرے یا عز کی نسبت کرے یا اس جیسے دوسرے عیوب کی نسبت کرے اللہ رب العزت کی جانب، کافر، تو وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ وَقَذَا مَن نَفَى صِفَةً مِّن صِفَاتِهِ ذَاتِيَّةٍ، ایسے اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ میں سے کسی صفت کا کسی نے انکار کر دیا، مثلا حیات کا انکار کر دیا، علم کا انکار کر دیا، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، ان میں سے کسی صفت کا اگر انکار کر دیا مستبصراً فی ذالک، اس میں دیدہ و دانستہ طور پر، کا قول ہی، مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دے لیسا بحی، تو حیات کا انکار ہو گیا نا کہ وہ حی نہیں ہے، ولا عالم، اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے، عالم ہو تو یہاں پر انکار ہو گیا صفت ذاتی کا۔ وقذا قولہ لیسا بعالم بالجزیات، ایسی فلاسفہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ جزیات کا عالم نہیں ہے، کلیات کا عالم ہے، تو یہ کہنا جزیات کا عالم نہیں ہے، اس میں بھی علم کی نفی ہوئی اللہ سے۔ ولا قادر، ایسی کہے اللہ رب العزت قادر نہیں ہے، نہ ہی مرید ہے، نہ متکلم ہے، نہ سمیع ہے، نہ ہی بصیر ہے، مطلب کوئی بھی صفت کا اگر انکار کرتا ہے فہو کافر بالاتفاق، اگر دیدہ و دانستہ طور پر یہ انکار کرتا ہے تو وہ بالاتفاق کافر ہے تمام کے نزدیک۔ ومن جہل صفتا من هذه الصفات، اور اگر کوئی ان صفات میں سے ایک کسی صفت کو جان نہ سکا کہ صفت کس چیز کا نام ہے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے صفت تک، اور غیر دانستہ طور پر ونفاها غیر مستبصر فیہا، اور غیر دانستہ طور پر اس کا انکار کر دیا، فاختلف العلماء فی تکفیر، تو کیا غیر دانستہ طور پر انکار اگر کیا ہے تو کیا اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں؟ تو علماء نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے۔ والمعتمد عدم، صاحب کتاب فرماتے ہیں لائق اعتماد عدم تکفیر ہے۔ کیا ہے لائق اعتماد؟ معتمد عدم تکفیر ہے، غیر دانستہ طور پر اگر انکار کیا ہے۔ کیوں عدم تکفیر کیوں معتمد ہے؟ فإن هذا الجهل لا يخرجه عن اسم الایمان، کیونکہ وہ صفت سے ناآشنا ہے اور یہ ناآشنائی اسے اس میں ایمان سے خارج نہیں کرے گی، وہ مومن رہے گا۔ وإن كان يخرجه عن كمال الایقان، اگرچہ کمال یقین سے اسے خارج کر دے گی یہ جہالت اور ناآشنائی۔ ولم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بالصواب، نیز وہ صفت کا انکار کر رہا ہے غیر دانستہ طور پر، لیکن ولم يعتقد ذلك اعتقادا، اور وہ اس کا اس طور سے اعتقاد نہیں رکھ رہا ہے جو اس کی درستگی کو کاٹ دے اور درستگی کو ختم کر دے، اور وَيَرَاهُ دِينًا وَشَرْعًا، اور درستگی کا جو مناقض ہے
مخالف ہے، جو خلاف ثواب کو کا جو اس نے تصور کر لیا ہے، اس کو وہ دین اور شرع نہیں جان رہا ہے، بلکہ وہ نادانستہ طور پر اس کو اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن جب جان جائے گا تو اسے وہ چھوڑ دے گا، اس لیے بھی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، معتمد عدم تکفیر ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ ومن اثبت الوصف ونفى الصفة على طريق تعويل الفاسد والخط المفضي الى الهوى والبدعه كنفي المعتزله صفاته القديمه ذاتيه على توهم الحذر من تعدد القدماء وقولهم عالم لا علم له فهذا مما اختلف السلف والخلف۔ اگلے گفتگو صاحب کتاب اس بات پر کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وصف کا اس بات کیا، وصف کا مطلب وصف سے ان کی مراد وہ ہے اس میں مشتق کا اس بات کیا اور ماخذ اشتقاق کا انکار کیا، یعنی صفت کا انکار کیا، وصف کا اس بات کیا اور صفت کا انکار کیا۔ جیسے اللہ رب العزت عالم ہے تو یہ تو کہے کوئی شخص کہ اللہ عالم، اللہ عالم ہے، یعنی اس میں مشتق کا تو اس بات کرے، وصف کا اس بات کرے اور صفت کا انکار کرے، یعنی علم نہ مانے اور کہے انہ عالم بلا علم، اللہ عالم ہے بغیر علم کے۔ اور جیسے کہ معتزلہ نے یہی کیا ہے، معتزلہ اللہ رب العزت کو عالم، حی، قادر یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ رب العزت عالم ہے علم کے بغیر، متکلم ہے علم، عالم ہے علم کے بغیر، قادر ہے قدرت کے بغیر، سمیع ہے سماع کے بغیر، اس طریقے سے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ایسے کہنے والے جیسے کہ اچھا معتزلہ کہتے کیوں ہیں؟ یہ معتزلہ کہتے اس لیے ہیں، انہوں نے کہا اللہ رب العزت عالم ہے علم کے بغیر، یعنی عالم مانتے لیکن علم نہیں مانتے۔ اب جب علم نہیں مانتے تو علم کیوں نہیں مانتے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر صفت کا ہم ثبوت مانیں گے، علم کا ثبوت اگر مانیں تو ظاہر بات ہے وہ صفت ہوگی کس کی؟ اللہ کی، اور جب اللہ کی صفت ہوگی وہ تو صفت حادثہ تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہوگی، تو صفت حادثہ تو ہو نہیں سکتی، صفت قدیمہ ہوگی وہ، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آگا۔ اور جب صفت قدیمہ ہوگی تو ایک تو ذات باری تعالیٰ خود قدیم، پھر اس کی یہ صفت بھی قدیم، اور دوسری کوئی صفت ہے وہ بھی قدیم، تیسری صفت ہے وہ بھی قدیم، بے شمار اوصاف اس کے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ قدیم، تو تعدد قدما لازم آ جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کو ہم عالم تو مانتے ہیں لیکن بغیر علم کے، علم یعنی صفت کا ثبوت نہیں مانتے تاکہ تعدد قدما لازم نہیں آئے۔ تو تعدد قدما سے بچنے کے لیے انہوں نے صفات کا ثبوت نہیں مانا۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو اس سلسلے میں کیا معتزلہ انہوں نے عالم مانا اللہ کو، ماخذ اشتقاق کا ثبوت نہیں مانا، مشتق کا ثبوت مانا، تو کیا ایسی صورت میں معتزلہ کافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء معتزلہ کی تکفیر کی طرف چلے گئے اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ معتزلہ کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ تکفیر کی طرف جو گئے ہیں انہوں نے کیا کہا، جو عدم تکفیر کی طرف گئے ہیں انہوں نے کیا کہا، اس کی توضیح ہم ابھی کرتے ہیں، پہلے اس نے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ومن اثبت الوصف ونفى الصفة، اور جس شخص نے وصف کا اس بات کیا اور صفت کی نفی کی، علی طریق تعویل الفاسد، تعویل فاسد کے طریقے پر، کہ جیسے کہ معتزلہ نے تعویل فاسد کی کہ صفت کا انکار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تعدد قدما لازم نہ آ جائے، تو تعدد قدما لازم آنے سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ علم نہیں ہے یہ تعویل فاسد انہوں نے کی۔ تو تعویل فاسد کے طریقے پر صفت کی نفی کی، یا ایسی خطا کی بنا پر صفت کی نفی کی، المفضی الی الہوی والبدعہ، جو خطا اس کو خواہشات اور بدعت اور گمراہی کی طرف پہنچا دے، جیسے کہ معتزلہ نے نفی کی ہے اللہ کی صفات قدیمہ ذاتیہ کی، علی توہم الحذر من تعدد القدما، تعدد قدما سے بچنے کے توہم پر انہوں نے انکار کر دیا۔ وقولہم عالم لا علم لہ، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت عالم ہے، اس کے لیے علم نہیں ہے۔ تو عالم کا تو دیکھو وصف کا اس بات کیا، لیکن علم یعنی صفت کا اس بات نہیں کیا۔ یہاں پر مصنف کی مراد وصف سے وہ ذات ہے کہ جو وصف وہ ہے کہ جو ذات مبہم پر دلالت کرے، ذات مبہم پر دلالت کرے، اوصاف میں سے کسی وصف سے متصف ہونے کے ساتھ۔
سمجھے نہیں؟ اور صفت سے مراد وہ ہے کہ جو ذات مبہم پر دلالت نہیں کرے بلکہ ذات ہی پر دلالت نہیں، کہ ذات دلالت نہ کرے، ذات ہی پر دلالت نہ کرے بلکہ صرف معنی پر دلالت کرے، وہ صفت سے مراد ہے ان کی۔ فہذا مما اختلف السلف والخلف، تو یہ مسئلہ وہ ہے کہ ہمارے بزرگان رفتہ میں سے سلف اور خلف سب نے اختلاف کیا کہ ایسے کہنے والے کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اور ایسا اعتقاد رکھنے والے شخص کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس میں اختلاف ہے۔ فہذا مما اختلف السلف والخلف، تو یہ ان مسائل میں سے ہے جس میں سلف اور خلف کا اختلاف ہے، اس کے کہنے والے کی تکفیر میں اور اس کے معتقد کی تکفیر میں۔ فمن رعا اخذہم بالمعال، تو جنہوں نے، کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ان لوگوں کی تکفیر کی جائے گی، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے کہا تکفیر کی جائے گی ان کی وجہ کیا ہے، اور جنہوں نے کہا تکفیر نہیں کی جائے گی ان کی وجہ کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔